बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हम ज़वाल के दौर में जी रहे हैं, एक ऐसा दौर जहां उम्मत पस्ती का शिकार है। दीन इस्लाम और कुरान की पैरवी नापैद होती जा रही है। लोग बराए नाम मुसलमान हैं। जहां हसीन और जमील मसाजिद तो तामीर की जा रही हैं, मगर अंदर मौजूद लोगों के दिलों में खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है और दिल खाली हैं। मौशरे के उलमा, उस्ताद, काजी और दौरे हाजिर के हुक्मरान अपने फ़राइज़ से आरी हो चुके हैं। अल्लाह की हाकमियत की बजाय शख्सी हाकमियत परवान चढ़ चुकी है। अहदीस का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि आज वही वक्त है जिसके बारे में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बे किया था। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में लिखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है लोगों पर एक ज़माना ऐसा आए कि इस्लाम में से सिवाय उसके नाम के और कुछ ना रहेगा, और कुरान में से भी सिवाय अल्फाज के और कुछ बाकी ना रहेगा। इनकी मस्जिदें आबाद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। इनके उलमा आसमान के नीचे की बदतरीन मखलूक होंगे। फितना और फसाद उन्हीं के अंदर से निकलेगा और उनमें वापस लौट जाएगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का आगाज़ तो इस हाल में हुआ कि वो अजनबी और गैर मारूफ था, और अनकरीब फिर से यही कैफियत तारी हो जाएगी। तो तहनीयत और खुशखबरी है उनके लिए जो इस्लाम के इस दौरे गुर्बत में इसके दामन से वाबस्ता रहने के बायस खुद भी अजनबी बन जाएं। आज के दौर के उलमा ही मौजूदा तकसीम के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उलमा ने अपनी सारी तवानाई और इल्म तहकीक को आपस के झगड़ों और इख्तलाफात तक महदूद कर दिया है। हमारे उलमा के इस अमल से नौजवान नस्ल दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होने की बजाय गुमराह होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके नतीजे में हमारी ताकत जो कुफ्र की ताकतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो आपस के झगड़ों में इस्तेमाल हो रही है। उलमा की आपस की रंजिशों की बदौलत दीन इस्लाम हमें जिस महाज पर लड़ने और कुर्बानी का दर्स देता है, वो महाज खाली पड़ा हुआ है। हमारा मुआशरा समाजी बुराइयों से पुर है और अमाल और अखलाक बर्बाद हो चुके हैं। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि नज़ूल कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मकसद क्या था, जिसने दुनिया पर एक इंकलाब बपा किया था, जिसने गैरों को अपनाने का दर्स दिया था। क्या हमने और हमारे उलमा ने दूसरों को हिदायत पर लाने का तरीक़ाकार अपनी ज़िंदगियों में लागू किया हुआ है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के ज़िक्र और इसके नाजिल किए हुए हक़ की तरफ झुक जाएं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी 1972 में अपनी तहरीर की गई किताब वहदत उम्मत में उलमा के किरदार पर बात करते हुए कहते हैं कि काश हम मिलकर सोचें और दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी फ़िक्र करें। हमें इस बात पर बड़ा नाज है कि हम चोरी, रिश्वत, सूद, शराब और सिनेमा से परहेज़ करते हैं और नमाज रोज़े के पाबंद हैं, लेकिन ख़तरा यह है कि कहीं हमारी ये नमाज रोज़े की पाबंदी और शराब व रक़्स से परहेज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मौलवीगरी के पेशे की खातिर हो, क्योंकि इसी पेशे में इन चीज़ों की खपत नहीं। वरना अगर हम इन चीज़ों से खालिस अल्लाह के खौफ की बिना पर बचे होते तो हुब्बे माल व जाह, हसद व बुग़्ज़, किब्र व रिया से भी बचे हुए होते, क्योंकि इनकी नजासत कुछ शराब से कम नहीं। दूसरी जानिब अगर आज के दौर के हुक्मरानों का तज़किरा किया जाए तो हमारे हुक्मरान अल्लाह की हाकमियत के पैगाम को भुला चुके हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। खिलाफत राशिदा की मिसाल हमारे सामने है, मगर हम इस्लामी तालीमात और रिवायात भूल बैठे हैं। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा खलीफा दोम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़र रहे थे। एक छोटा सा छप्पर देखा, एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बूढ़ी अम्मा को परेशान देखा। इजाज़त के बाद अंदर गए, अम्मा से पूछा, क्या परेशानी है, क्या बात है?
اماں کہنے لگی خاوند انتقال کر گیا ہے، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، وہ آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو کس حال میں ہے، عمر کو میرے حالات کا نہیں پتا تو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے سامنے روم اور کسرا کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے عمر فاروق کو اس بڑھیا کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کا قرضہ اتارا، اس کے گھر میں کھانے کا سامان مہیا کیا، کھانا پکا کر کھلایا اور بڑھیا سے درخواست کی کہ عمر کو معاف کر دینا۔ اماں بولی میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے حکمران منافقین ہیں، ہمارے آج کے علماء، استاد، قاضی اور حکمران کسی طور پر قرآن اور سنت کے فراہم کردہ اصولوں پر پورا اترنے میں ناکام ہیں۔ ریاست پاکستان ایک انقلاب کی متلاشی ہے، ہمیں پھر سے خلافت راشدہ کے طرز کی حکمرانی چاہیے، جہاں استاد بھی معتبر ہو، قاضی انصاف فراہم کر سکے اور عالم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رہتی دنیا تک پھیلا سکیں۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ہمارے ریلیجس اسکالرز کا پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ لاہور میں مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ کراچی میں پریزیڈنٹ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان ڈاکٹر مفتی عابد مبارک صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ مفتی عابد مبارک صاحب آپ کا بھی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اور ہمارے سامنے آڈینس میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ہر پروگرام کی طرح، پینل کے سامنے ان کو بھی موقع ملتا ہے اپنے سوالات رکھنے کا۔ ڈاکٹر مفتی عابد مبارک صاحب اگر میں آپ ہی سے آغاز کروں، یہ بتائیے گا پہلے تو ذرا حکمرانوں کی طرف آتے ہیں، جو طرز حکمرانی بہت عرصے سے اس ریاست میں پاکستان میں رائج ہے، وہ ریاست جو اسلام کے نام پر بنی، کیا وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ بھی جو اصل اسلامی نظام حکومت کے اقدار ہیں ان سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ کا آج کا موضوع بہت جاندار اور بہت ساروں کے لیے بہت تکلیف دہ اور بہت ساروں کے لیے بہت اطمینان بخش ہے۔ کھل کر بات نہ کرنا، اس میں پھر ہماری طرف سے بھی ایک خیانت کا پہلو آئے گا۔ بالکل بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ نے تو ہمت کر لی جو ہے وہ اس ٹاپک کو چھیڑنے کی، تو کیونکہ طواغیت جو اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، جی، کیونکہ حکمرانی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اس نے بندوں میں سے جن کو یہ اختیار اور ذمہ داری دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے، فرعون اور نمرود اور دیگر طواغیت کی طرح۔ جی، نام نہاد مردہ اسلامی ممالک کا ذکر آپ نے کیا، نام صرف اسلامی ہے، بہت خواہش رکھتے ہیں یہ لوگ کہ کسی طریقے سے اس کے آگے سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیں اور عوامی کر دیں، یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہو۔ بالکل، یہی ویژن عربوں میں ہے، یہی ویژن دنیا بھر میں پائے جانے والے دیگر اسلامی ممالک میں ہے، اور ہر ایک امریکہ بہادر کی کاسالیسی میں لگا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق، IMF کے قرضوں کی شرائط کے مطابق اپنی اصل تبدیل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں میں سے ایک بشارت ہے، اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہی وہ ملک ہے جس کے بارے میں غزوہ ہند کی بشارتیں دی گئی ہیں، یہی وہ ملک ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف
کا اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبودار ہوائیں آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان بنا کب؟ آپ کو پتا ہے، لوگ پوچھ رہے تھے یار کیوں بنا رہے ہو پاکستان، مقصد کیا ہے؟ نا روٹی مل تو رہی ہے ادھر، وہ گاڑیاں، روڈ، سب چیزیں ادھر ہیں تو صحیح، وہ کیا وجہ ہے پاکستان بنانے کی، کیوں بنا رہے ہو؟ تو قائد اعظم کے پاس جب لکھ کر لائے اصغر سودائی یہ نظم کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے اصغر سودائی سے کہا میاں 25% پاکستان تو تم نے ہی بنا دیا کہ لوگوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب قدرت نے ہمیں یہ انعام دیا تو اب آپ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے جو سوالات میں کہا استاد، مفتیان اکرام، علماء اکرام، یہ سب لوگ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وہ درست جانب قوم کو لے کر نہیں جا رہے؟ تو آپ کو واضح طریقے سے اس بات کو سمجھنا ہوگا، انہوں نے دین کو، دینی نظام کو حکمرانوں نے بالکل ایک الگ سائٹ میں رکھا ہوا ہے کہ خبردار بولنا نہیں، تم بولو گے تو ہم ایکسٹریمزم پہ جانے والے کہلائیں گے، تم بولو گے تو ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، تم اگر بات کرو گے ناموس رسالت کی ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، قرآن کی ناموس کی ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، خبردار تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب اسلامی نظام کی بات کریں تو جناب آپ کے اوپر ایف آئی آریں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خلافت کی بات کر رہی ہیں۔ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی اشفاق مدنی صاحب کی طرف بھی لے کر جاتی ہوں۔ بہت اچھے طریقے سے مفتی عابد صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تمام اپنی اقدار کو بھلا کے آپ ادھر کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو یہ سمجھائیے گا، بعد میں آتے ہیں اس اساتذہ کرام کی، حکمرانوں کی اور علماء کرام کی ذمہ داری پہ، یہ کیوں ہم نے، محرکات کیا ہیں آخر، ہم کیا ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں بیرونی مغربی طاقتوں کو خوش کر کے؟ یہ صرف اور صرف، اگر میں صحیح الفاظ میں کہہ سکوں، کہ وہ آئی ایم ایف کے ہمیں قرضے مل جائیں، پیسے مل جائیں، فنڈز نہیں ہیں، ہمارے ملک کی حالت ایسی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا بھی علاج آپ کو اسلامی نظام کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا سسٹم آپ بہتر کر سکتے ہیں، بہت چیزیں کر سکتے ہیں، ہم سود سے جان نہیں چھڑاتے یہ کہہ کے کہ جناب پھر ملک کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سوال آپ نے کیا ہے کہ آخر ہم مغربی طاقتوں کی جانب کیوں بڑھ رہے ہیں، ان طاغوتی قوتوں کے حامی کیوں بن رہے ہیں جنہوں نے بالآخر ہمیں غلام بنانا ہے، ہمیں نقصان دینا ہے اور ہمیں پریشانی کی راہ پر چلانا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملکوں کی باغ دوڑ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآنی احکام ہوں، دور خلافت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہو، جب بھی کوئی بندہ اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو جب لیڈ کرتا ہے تو ہمارا دین، ہمارا مذہب سب سے پہلے اس کی ذاتی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اس سے احتساب کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیے ہیں، جبکہ ہماری چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک یہ بات حقیقت ہے، جواب دہی کا جو عنصر ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے معاملات پر، اپنے کردار پر، اپنی دھوکہ دہی پر، ملک و قوم کو لوٹنے پر، اپنے معاملات پر جواب دینے کو پسند نہیں کرتا۔ ہم تو آئین کا سہارا لے لیتے ہیں، ہمارے حکم صاحب وہ کہتے ہیں استثناء حاصل ہے ہمیں اس آئین کے تحت۔
اب آپ یہ دیکھ لیں نا، حضرت عمر فاروق اعظم ان کو اسٹڈی کر لیں، 10 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے خلافت کی ہے، حکومت کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو سامنے رکھا ہے، اور جب انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو، مسلمانوں کو، مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر عمر کو راستے سے ہٹتا دیکھو تو اس کا گریبان پکڑ لینا، اس کا راستہ روک لینا، اس سے سوال کرنا، اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں انہوں نے قوم کو ایکسس دی۔ اب آپ دیکھیں ہم اپنی قوم کو جو حکمران ہیں وہ تو ایکسس ہی نہیں دیتے ہیں کہ ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، یہ کس طرف قوم کو لے جا رہے ہیں، بلکہ قوم بک جاتی ہے اور اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا سودا کتنے پیسوں میں ہوا ہے، کتنا مول لگا ہے، قوم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ جو دنیا کی لذت ہے اس کو ہر نفس پسند کرتا ہے، تو آج وہ عوام ہو یا حکمران ہو، جب وہ نفس کی لذت کے پیچھے بڑھتے ہیں تو پھر انہیں مغربی اچھا لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر جلالی صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں، یہ تو حدیث مبارک میں بھی ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں وہ کیا ہیں کہ دنیا اور مال و اسباب کی محبت اور کراہیت موت سے کی ناپسندیدگی، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ابھی ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جو اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جو عوام ہیں ان تک کیا یہ صحیح معنوں میں پہنچا نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ اس طریقے سے نہیں آتی ہے؟ آپ کسی حکمرانوں سے وہ طرز حکمرانی جو ہمارے ہاں رائج ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ الگ کر دیں، ریلیجن الگ کر دیں، آپ اس میں مت لے کر آیا کریں سیاست کے اندر۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ بالکل الگ کریں سیاست کو اور دین کو۔ ہماری وہ جماعتیں جو علماء کرام مذہبی جماعتوں کے روح رواں ہیں، تمام جماعتیں پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں۔ علماء کرام کے کردار کی میں بات کرنا چاہوں گی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، نوجوان نسل سے آپ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی علماء کرام کی بڑی طاقت ہے، وہ جب چاہیں سڑکوں پہ لے کر آ جاتے ہیں، دھرنے بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نظام چاہیے اس ملک میں، اسی چیز کی ڈیمانڈ پہ کیوں اتنا پرزور اصرار ہمیں نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے اور سوال بھی بہت اہم ہے۔ علماء اکرام کا جہاں تک رول ہے معاشرے کے اندر، یہ بہت اہم اور کلیدی رول ہونا چاہیے، کیونکہ ایک لحاظ سے اسلامی احکامات سے آگاہی کرانا علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو مجھ سے پہلے دونوں حضرات نے بڑی اچھی گفتگو کی، ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس نہج پہ چل پڑا ہے کہ جس میں یہ آواز ایسا ایسا دبتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ علماء کی آواز آج سے زیادہ مضبوط تھی اور وہ زیادہ کھل کر بات کر لیتے تھے۔ دن بدن اس آواز کو جو ہے وہ پست کی جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو دوسرے مذاہب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے ادیان جو ہے کامل نہیں تھے، ایک وقت کے لیے تھے، وقت گزرنے کے بعد ان کا نظام بھی جو ہے وہ فرسودہ ہو گیا۔ تو ان کے کلیسا یا ان کے جو عبادت خانے تھے وہاں شدت بھی تھی، افراط و تفریط تھا وہاں، جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کامل ضابطہ حیات ہے اور اس کے اندر لچک ہے اور ہر طرح کی انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر سب سے اہم اعلان اللہ رب العزت یہ فرمایا کہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سختی شدت ایسی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک کام بالکل کر ہی نہیں سکتا، طاقت نہیں رکھتا تو اسلام اس کو مجبور کرے ایسا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس سے حقیقت میں آگاہی معاشرے کے اندر نہیں دی جا رہی، اور اس دین اسلام کو ایسا ایسا جو عبادات خانہ ہے اس تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اصل میں جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ بٹ اس میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے والے، ہمارے ملک میں پروان چڑھانے والے ہمارے ہی لوگ ہیں نا، جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس لیے کہ جو دشمن ہے اسلام مسلمانوں پہ ڈائریکٹ غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے آقا نے بشارت دی ہے کہ دشمن جو ہے وہ غالب نہیں ہوگا، ہمارے اعلی کار بنتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے دین کو کامل دین سمجھ کر اس کو اسٹڈی کیا جائے،
اور جنہوں نے اسٹڈی کیا اور انہیں چاہیے کہ حق کی آواز صحیح طریقے سے بلند کریں اور اس کے اندر بھی افراط و تفریط، شدت، نفرت کو دور کر کے اس انداز سے تبلیغ کی جائے، اس انداز سے آواز کو بلند کیا جائے کہ اگلا بات سننے کے لیے تیار ہو. جبکہ ہمارے ہاں اس ماحول کے اندر بھی اتنی شدت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی کہ دو مختلف رائے رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. مجھے بریک بھی لینی ہے اور بریک سے واپس آ کے میں چاہوں گی کہ اس پہلو پہ بھی آپ تمام حضرات روشنی ڈالیں کہ آپ نے آئین کے اندر تو لکھ دیا، اس کے پریمبل میں تو لکھ دیا کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اس ملک کے اندر، اور ہے لیکن کیا کیا آئین کے اندر شکل آ کے کہ آپ اس کے خلاف، اس کے منافی قوانین جو ہیں وہ بنانا شروع ہو گئے. آپ خود ہی اس کی نفی کرنے والوں میں شامل ہو گئے جن لوگوں کے ہاتھ اس ملک کی باغ ڈور ہے. تو پھر عوام کہاں جائے، عوام کس سے توقع رکھے؟ ایک مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن ہماری جاری رہے گی اور اس کے بعد ہم کچھ اسٹوڈنٹ جو موجود ہیں ان کے سوالات بھی پینل کے سامنے رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک سے پہلے جو گفتگو تھی وہ آپ سن رہے تھے اور ہم اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلامی اقدار ہیں ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جن کی ذمہ داری آتی ہے کسی بھی معاشرے کو سنوارنے کی یا اگر بگاڑ اس میں پیدا ہوتا ہے تو انہی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ حکمران ہیں، اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، قاضی ہیں. وہ کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے؟ کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے؟ اور کیسے اس ملک میں ہمیں کوئی ایک ایسا نظام حکومت رائج کر سکتے ہیں جو ہم سبق حاصل کیا ہو ہم نے خلفائے راشدین سے، جو وہاں طرز حکمرانی تھا وہ کیوں ہم اپنانے سے قاصر ہیں؟ سوالات شامل کرتے ہیں ڈسکشن میں اور ایک ایک کر کے سوال لیتے ہیں. جی آپ پہلا سوال. میرا نام مقصد محمود ہے اور میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان میں سے اسلامی نظام کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، مفتی عابد مبارک صاحب، یہ بڑا پریسائز سوال ہے. کیوں چاہتے ہیں حکمران؟ تھوڑی سی اس پہ پہلے بات ہوئی تھی لیکن ذرا ان کا سوال ہے تو تھوڑا تفصیلی جواب دے دیجئے. جی میرے بھائی، اصل میں پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا لیکن اسلام کے چلا نہیں، اس لیے 75 سال کے بعد اب یہاں آ کے پہنچا ہے کہ یہ پورے اقوام عالم کے لیے بظاہر ایک بدترین ماڈل بن چکا ہے، جس کی عدلیہ 154 نمبر پر ہے انصاف دلانے میں، جس میں بیوروکریسی بھی 120 سے 30 نمبر پر ہے. کرپشن کرنے والی جو ہے وہ دنیا میں مشہور ترین اور کام نہ کرنے والی عیاش ترین بیوروکریسی ہے. یہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا لیکن اس میں اسلام کا نام لینے پر اس طرح پابندی لگا دی گئی کہ بس تم مسجدوں میں رہو، وہیں تقریر کرو. اگر تم سیاست میں آؤ گے تو تمہارا RTS بٹھا دیا جائے گا، جیت بھی رہے ہوگے تو ہروا دیا جائے گا. کیونکہ یہاں پر ہمیں پارلیمنٹ میں لانا بھی چوروں کو، ڈکیتوں کو، وڈیروں کو، لوٹنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو، سسٹم والوں کو ہے تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. اور اس سسٹم کے چلنے کے پیچھے امریکہ ہے، انڈیا ہے، ہر وہ طاغوتی طاقت ہے جو چاہتی ہے بس اسلام کا رستہ روک کے رکھو اور ان کو اپنی مستی میں مست رہنے دو. اسلام کیسے نافذ ہو جائے گا؟ یہ کفر کا نظام ہے اور یہی چلتا رہے گا اور اسی کو چلانے کے لیے RTS ہر 5 سال بعد بٹھایا جاتا رہے گا، بے ایمانی ہر 5 سال بعد کی جاتی رہے گی کیونکہ سسٹم کے لوگوں کو لانا ہے. ان کو اچھے لوگ نہیں چاہیے. اب سوال وہ یہ کہ سسٹم کیسے اوور ہال کیا جائے اور ایسے لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے اور جو نظام ہمارا بہترین نظام ہے قرآن اور سنت کے مطابق وہ کیسے رائج کیا جائے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں پہلے. جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی حیدر ہے، BS کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا علماء کرام اور اساتذہ سے ایک سوال ہے، کیوں حقوق العباد پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا؟ عوام کو حقوق العباد کے ذریعے سے ان دونوں کو قریب لایا جائے. کیوں ایسا علماء اور اساتذہ کرام کی طرف سے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے؟
اور فردر ان کے اندر ایکسٹریمزم کا فنومنا کیوں ان کے اندر بڑھایا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ مفتی اشفاق مدنی صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر, اس پروگرام کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ پہلے بھی جو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے آتے رہے ہیں, یہ کنفیوژن ان میں بھی ہے, یہ تشویش ان کو بھی ہے. سو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ جب ہم اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں, سو جو اسلامی نظام حکومت ہے وہ صرف اور صرف حدود کی بات نہیں کرتا, وہ صرف اور صرف ہاتھ کاٹنے کی یا کوڑے مارنے کی بات نہیں کرتا, وہ ایک جزو ہے. اس کے لیے بھی آپ کے پاس لوازمات پورے ہونے چاہیے. آپ پہلے روٹی دیں, روٹی نہ کسی کو دے سکے ریاست اور پھر وہ چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹیں. مجھے ذرا یہ بھی بتائیے, یہ جیسے انہوں نے سوال کیا, بڑا اہم سوال ہے, یہ کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. ہم نے آج تک جو مذہبی ادارہ ہے یا مذہبی مشینری ہے جہاں پر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے, ہمیں 75 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, مجھے بتائیے ہم نے ابھی تک قومی دھارے میں ان کو شامل ہی نہیں کیا ہے. ہمارے بجٹ میں ان کا نام نہیں ہے, ہمارے ہاں ایسی کمیٹیاں نہیں ہیں جو وہاں جا کے ان کے جو ہے وہ نصاب تعلیم کو چیک کریں. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ علماء اکرام کو مدعو ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارے کسی بھی پاورفل ہاؤس کے اندر ان کی تقاریر ہوں اور وہ سمجھائیں اور بات کو بتائیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو معاشرتی طور پر مملکت کی سطح پر ہم نے اس کو جو ہے ڈیزائن نہیں کیا ہے. پھر اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس کے اندر ہم نے ایسا نصاب ہی نہیں ترتیب دیا جس کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ جھوٹ سے کیسے چھٹکارا پانا ہے, سچ کی کتنی بڑی قدر ہے, اپنے رشتوں کی کتنی بڑی قدر ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری ہے, صلہ رحمی ہے, یہ عرش سے لٹکی ہوئی قندیل کا نام ہے, جو اس کو توڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کا تعلق اس شخص سے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا. اب نصاب کا حصہ کس نے بنانا تھا؟ اس حکومت نے بنانا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ احتساب کس نے کرنا تھا؟ وہ ہمارے اداروں نے کرنا تھا, تعلیمی اداروں نے کرنا تھا. تو ہم نے جو ہے اس بات کے اوپر تو بڑے بڑے انعامات دیے کہ اس بچے کے نمبر زیادہ ہیں, اس نے بڑی جو ہے نا وہ مقام حاصل کیا اپنے نالج حاصل کرنے میں, لیکن کردار بنانے میں, اپنے کردار کو بہتر کرنے میں, وہ شخص مارکیٹ میں کیسا ہے, ماں باپ کے ساتھ اس کا بیہیو کیسا ہے, وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے, اس چیز کے لیے ہم نے اسٹریٹجی نہیں بنائی, حکمت عملی نہیں بنائی ہے, اس کے اوپر ہم نے مشقیں نہیں کیے ہیں, اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ تعلیم کا عملی پریکٹیکل جو سسٹم ہے وہ لانچ نہیں کیا ہے. یہ بات ہے, اور یہ بات یاد رکھیں, یہاں پر ایک اہم ترین بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. علماء ہوں یا استاذ ہوں, اپنی سطح پر زیادہ نہیں تو 20% وہ ابلاغ کرتے ہوں گے. انہوں نے اقدار کو ابلاغ کرنا ہے, پہنچانا ہے, انہوں نے اس کا نفاذ نہیں کرنا. یہ بڑی بات ہے. ہمارے ہاں نفاذ کی طاقت استاد کے پاس نہیں ہے, نفاذ کی طاقت کسی مولانا کے پاس نہیں ہے, نفاذ کی طاقت اداروں کے پاس ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن ہماری جاری رہے گی رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اچھا ایک اور سوال, جی آپ. السلام علیکم. اب میرا نام عائزہ اور میں بی ایس انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ خاص طور پہ, تو ہمیں ڈفرینٹ آنسرز ملتے ہیں. تو میں علماء کرام سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تفرقہ بازی میں یہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرے تاکہ ہماری گرومنگ ہو سکے اور ہمیں کوئی ایک آنسر مل سکے جس پہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ بات ہے. ڈاکٹر اسلم جلالی صاحب. جی بہت اچھا سوال ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بنیاد ہے, اصول ہیں, ان میں عمومی طور پر اختلاف نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ اصولی اختلاف ہیں, کچھ فروعی اختلاف ہیں. صحیح. اصولی اختلاف کا مطلب عقائد میں اختلاف, تو اس کا ہر حال میں کچھ نہ کچھ لحاظ رکھنا پڑتا ہے. باقی جو فروعی اختلافات ہیں وہ کسی حد تک ان میں گنجائش ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پوائنٹ آف ویو ایک ہونا یہ جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ اختلاف رحمت بھی فرمایا گیا ہے. امت کے اختلاف رحمت ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آسانی ہے, لیکن اس اختلاف کو اس حد تک لے جانا کہ وہ نفرت کا باعث بن جائے اور مزید جو ہے وہ کلیش کا باعث بن جائے,
یہ بہرحال غلط چیز ہے. یہ پہلے بھی میں بات کرنے لگا تھا کہ اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے. صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف رائے ہو جاتی تھی, لیکن وہ کسی حد تک جو ہے وہ پھر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے. اور ان کے اختلاف اور آج کے اختلاف میں فرق یہ ہے کہ ان کے اختلاف جو ہوتا تھا وہ محض جو ہے وہ نیک نیتی پہ ہوتا تھا. اب جو اختلافات بن جاتے ہیں وہ زیادہ تر ذاتی انا پہ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے دین اسلام کے اندر یا جو ہے وہ اپنے مذہبی معاملات کے اندر ذاتی انا تو نہیں ہونی چاہیے. جو مبلغین ہیں یا اساتذہ ہیں یا جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ کوئی بھی کام ہے تو وہ نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ کے رضا کے لیے اور آخرت میں جو ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے کام کریں. اور جس کو بتا رہے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ جو ہے اس کی رہنمائی کے لیے کریں. صرف اپنی علمی دھاک کے لیے یا اپنے نالج کا اظہار کرنے کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. رائٹ, ایک آخری سوال کی صرف گنجائش ہے میرے پاس. جی السلام علیکم, میرا نام انم ہے, میں بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے آئین کی بات کی تھی کہ آئین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو یہ امانت کے طور پہ دی گئی ہے, تو وہ اپنے جو ذاتی مفاد ہے اس کو اپنے فرائض پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے, یہی تو فساد کی جڑ ہے. جی مفتی عابد مبارک صاحب, حاکمیت اللہ کی ہے لیکن ہم انسانی حاکمیت کی طرف چل پڑے جو اختیار اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا. تو یاد رکھیے کہ آئین تو وہی ہے جو سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اسلام کے نام پر لیا گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سے حاکمیت جو ہے وہ یہاں پر ملک میں اسلام کی نہیں رہی بلکہ شیطان کی شروع ہو گئی. اور رحمان کے ماننے والے اور شیطان کے ماننے والوں میں باقاعدہ ایک لائن ڈرا ہو گئی. میرے بھائی نے بھی اس پیچھے ایک سوال کیا تھا کہ صرف ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں یا ہاتھ کاٹ دو یہ کر دو. بالکل ایسا نہیں جاتے ہیں, آپ بالکل بے فکر رہیں. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 4 چیزیں حکمرانوں پر لازم ہیں کہ وہ عوام کو مفت میں دیں. 4 چیزیں جو حضرت عمر جو ہے نا وہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے اناج کے, جو آپ نے واقعہ بیان کیا. کیا نمبر 1 خوراک. یہ اس ملک میں سب سے زیادہ مشکل بنا دیا گیا. غریب روٹی نہیں کھا سکتا ہے. پہلے 3 ٹائم تھا, پھر 2 ٹائم ہوا, اب 1 ٹائم کھانا کھاتا ہے. دوسرا علاج, جو اس ملک میں غریب نہیں کروا سکتا. یہ اپنا نزلہ زکام کا علاج کروانے بھی لندن, امریکہ, دبئی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے جوتے خریدنے بھی وہاں شاپنگ کرنے جاتے ہیں. کس کے پیسوں سے؟ اسی غریب عوام کے پیسوں سے. لیکن یہ عوام اپنا علاج سرکاری اسپتال میں بھی نہیں کرا سکتی. نمبر 3 امن و امان. جی یہ امن و امان اپنے 100 گارڈ لے کے گھومتے ہیں اور عام آدمی ٹارگٹ کلنگ میں مر رہا ہے, بم دھماکوں میں مر رہا ہے. یہ حکمران انہوں نے ایک لائن بھی ڈرا کر دی رحمان کے بندوں میں اور شیروکاروں میں. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کام. کسی نے کہا حبیب جالب سے, بلکہ حبیب جالب نے آ کر کہا کہ بہت مشکل ہے, پاکستان جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا. تو سامنے والے نے کہا, جو ان کے بھی استاد تھے, ایک بری بات سناؤں؟ بولا کیا؟ بولا پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا. اور جب سے اسی طرح چلا آ رہا ہے, جب سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. وہ کہا جی ہاتھ, ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے. اگر کسی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی عزت لوٹتا ہے, اس کو اگر چوک پر, لکشمی چوک لاہور میں فلاں دن رجم کیا جائے گا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک بندے کو رجم کر دو, پورے لاہور میں دوبارہ کہیں زنا نہیں ہوگا. I agree. اگر آپ اسلام آباد کے ڈی چوک پر, میں آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں, میری طرف سے میرے پروگرام کے اندر اتنی بار مطالبہ ہوا ہے, اور خاص طور پہ جب وہ بچوں والا واقعہ ہوا تھا, بچوں کے ساتھ زیادتی کے, کوئی نہیں سنتا. حکمرانوں کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. حکمرانوں پتہ کیوں جوں رینگے گی؟ ارے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, وہ ایک بادشاہ جا رہا تھا, وہ جو ہے نا تنگ تھا کہ عوام سیدھا نہیں چل رہی. چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا جا رہا ہے اور بکریاں اس کے پاس ایک لائن سے چل رہی ہیں. وہ دیکھتا رہا. اس نے چرواہا کے بلایا, ادھر آؤ, یہ بکریاں ایک لائن سے کیسے چل رہی ہیں؟ اس نے کہا قانون کے حساب سے چل رہی ہیں. بولا کیا مطلب؟ بولا میں نے ان کا قانون بنایا ہے کہ ایک کے پیچھے دوسری چلنی ہے. بولا جو قانون توڑے گا, بولا یہ ڈنڈا دیکھا ہے میرا, ایک زور سے مارتا ہوں. تو بولا پھر؟ بولا سب قانون کے حساب سے چل رہی ہیں. تو چرواہے کو بادشاہ نے ریکویسٹ کی, کیا تم ہمارے دربار میں آ کر یہ قانون والا شعبہ سنبھال لو گے؟ بولا کیا کرنا ہے؟ بولا عوام کو بھی اسی طرح لینڈ میں چلانا ہے. بولا بالکل کر لوں گا, یہ کیا مشکل بات ہے جناب. وہ آ گیا, اس کو وزارت دے دے گی, وزارت قانون و انصاف, فیصلہ تو کرے گا, تو ہی چیف جسٹس ہے. تو جناب وہ پہلا کیس آیا ایک چور کا,
साबित हो गया, उसने कहा इसका हाथ काट दिया जाए। तो साथ ही वजीर बैठा हुआ था, हमारे पाकिस्तानी वजीर था, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तानियों जैसा था, जिस तरह यहाँ चलता है सिस्टम। खान में बोला जी हमारा बंदा है। उसने बोला अपना बंदा है। उसने बोला मैंने कहा इसका हाथ काट दिया जाए। उसने कहा ख्याल रखो ये हमें इलेक्शन में चंदा भी देता है, अपना खास आदमी है। उन्होंने कहा मैंने कहा हाथ काट दिया जाए। तो उसने कहा यार तेरे को समझ में नहीं आ रही, तो नया नया अभी इस मनसब पर बैठा है, हम इतने घाघ हैं, इतने पुराने वजीर हैं, इलेक्टेबल्स हैं, हमारी हुकूमत चलती है। उसने फैसला किया कि इसका हाथ काटा जाए, इस वजीर का हाथ काट दिया जाए और इस चोर का हाथ काट दिया जाए, सॉरी इस चोर का हाथ काट दिया जाए और इस वजीर की जबान काट दी जाए। एकदम शोर उठ गया पूरे दरबार में। क्या कहा? इस वजीर की जबान काट दी जाए जो सिफारिश कर रहा है, और इस चोर का हाथ काट दिया जाए। उसके बाद कभी चोरी नहीं हुई और ऐसी आवाम सीधा चल रही है। मशहूर हो गया भाई ऐसा बंदा बैठा है जो सिफारिश करे उसकी जबान काट देता है और जो चोरी करे उसका हाथ काट देता है। वो कवानीन तो आपने बहुत बना दिए लेकिन उस पे अमल नहीं किया। बना लिए लेकिन असल में आप हमें दे दें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से इस मुल्क को चलाने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, इस्लाम को सिर्फ 3 महीने के लिए नाफिज कर दो, 3 महीने के लिए। ठीक, इस 3 महीने में अगर मुल्क वापस अपनी असल की तरफ ना आ गया, चलें ये हमारी भी आपके साथ नंबर से अदलिया वापस पहले नंबर पे नहीं आ गई। अभी मुफ्ती अशफाक साहब भी इदारों का जिक्र कर रहे थे ना कि असल जिम्मेदारी उन पे आती है, निफाज की, इतलाक की। तो हमारी भी उनसे इस प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश ही है कि आएं इस जानिब आएं इस्लामिक निज़ाम के। जी वन लाइनर मुफ्ती साहब वक्त खत्म हो रहा है। जी बात बताऊं कि हमें GHQ में बुलाया आर्मी चीफ साहब ने, उलमा से मुलाकात की, जुमे का दिन था। यकीन मानिए उन्होंने कोई 54-55 आयतें पढ़ी क्योंकि हाफिज कुरान है, और उन्होंने पूरा जुम्मे का खिताब किया। हमने जुम्मे की नमाज भी साथ पढ़ी। सही। मैंने उनसे कहा कि मुझे इतना मज़ा आया आपके खिताब में, और आपने तो मौलवियों से भी ज़्यादा आयतें पढ़ी हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा आर्मी चीफ एक हाफिज कुरान आया है। तो खुदा का वास्ता इस मुल्क का निज़ाम भी कुरान के हिसाब से चला दें। उन्होंने हमसे वादा किया है। मैं आपके प्रोग्राम में उन्हें अपना वादा याद दिलाना चाहता हूं कि आर्मी चीफ साहब खुदा के लिए आप किरदार अदा करें, यह मुल्क वापस अपनी असल की तरफ आ जाए। और आप वापस ला कर तो देखें, सारे चोरों से भी जान छूट जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और आप सब स्टूडेंट्स का भी, आप सबके सवालात का भी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।